हालेलुया। खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ निकालिए एक्सोडस चैप्टर 13 वर्स 1 और 2। खरूज की किताब उसका 13वां बाब पहली और दूसरी आयत। और खुदा ने मूसा को फरमाया कि सब पहलोटों को, यानी जो बनी इसराइल में ख्वाह इंसान हो ख्वाह हैवान, पहलोटी के बच्चे हों, उनको मेरे लिए मुकद्दस ठहरा, क्योंकि वो मेरे हैं। अब ध्यान से इधर आप नोट करें, खुदा ने मूसा को बोला सब पहलोटों को, यानी जो बनी इसराइल में ख्वाह इंसान और ख्वाह हैवान, पहलोटी के बच्चे हों, उनको मेरे लिए मुकद्दस ठहरा, क्योंकि वो मेरे हैं। Sanctify unto me all the firstborn, whatsoever opened the womb among the children of Israel, both of man and of beast, it is mine. हालेलुया। खुदा सिर्फ पहलोटों की डिमांड कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, खुदा दूसरे या तीसरे या चौथे नंबर के बच्चे को नहीं मांग रहा, खुदा पहलोटे को मांग रहा है। अब आगे एक और इसी बाब में पढ़िएगा एक आयत, चैप्टर 13 वर्स 11 and 12। दो आयतें और पढ़ लें, 11, 12, 13। और जब खुदावंद उस कसम के मुताबिक जो उसने तुझसे और तेरे बाप दादा से खाई, तुझको कनानियों के मुल्क में पहुंचाकर वो मुल्क तुझे दे दे, तो तू पहलोटी के बच्चों को और जानवरों के पहलोटों को खुदावंद के लिए अलग कर देना। नोट, पीछे जा, पीछे पीछे। तो तू पहलोटी के बच्चों को और जानवरों के पहलोटों को खुदावंद के लिए अलग कर देना। ये नोट करें, अलग कर देना। मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं। दैट दाउ shalt set apart unto the Lord all the opened, that the matrix and every firstling that cometh of beast which thou hast, the male shall be the Lord's. Olga, can you please work out next week? Change the translation. NLT or New King James Version. It's very, very difficult. Okay, verse 13. और गधे के पहले बच्चे के फिदिये में बर्रा देना, और अगर तू उसका फिदिया ना दे सके तो उसकी गर्दन तोड़ डालना, और तेरे बेटों में जितने पहलोटे हों उन सब का फिदिया तुझको देना होगा। मैं फिर से पढ़ता हूं और मैं आप सब की तवज्जो इस आयत की तरफ चाहता हूं कि आप समझने की कोशिश करें खुदा क्या बोल रहा है। और गधे के पहले बच्चे के फिदिये में बर्रा देना, और अगर तू उसका फिदिया ना दे सके, यानी गधे के बच्चे का फिदिया ना दे सके, तो उसकी गर्दन तोड़ डालना, और तेरे बेटों में जितने पहलोटे हों उन सब का फिदिया तुझको देना होगा। हालेलुया। तो खुदावंद एक बात जो यहां पे आप सबको समझाना चाह रहा है, मैं आप सबकी तवज्जो चाहता हूं। बाइबल में लिखा है, कैन यू गो वर्स 13? No, 11, sorry. 11, 12। तो तू पहलोटी के बच्चों को और जानवर के पहलोटों को खुदावंद के लिए अलग कर देना। सब नर बच्चे खुदावंद के होंगे। नेक्स्ट। और गधे के पहले बच्चे के फिदिये में बर्रा देना, और अगर तू उसका फिदिया ना दे तो उसकी गर्दन तोड़ डालना। तेरे बेटों में जितने पहलोटे हों उन सब का फिदिया तुझको देना होगा। ये पुराने अहदनामा है, ओल्ड टेस्टामेंट है, पुराना नियम है। मैं नहीं चाह रहा कि आप इस चीज़ को फॉलो करें, लेकिन ये जितनी भी चीज़ें शरीयत में या पुराने अहदनामे में लिखी हैं, वो उनका कोई ना कोई मकसद है जो हम नए अहदनामे में देखते हैं, या जब खुदा का रूह आज आपको समझाएगा, फिर आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि गधे के पहले बच्चे के फिदिये में बर्रा देना मतलब गधे के बच्चे को अगर जिंदा रखना चाहते हो तो उसके बदले में भेड़ का बच्चा देना होगा, और अगर भेड़ का बच्चा नहीं मिलता है तो गधे के बच्चे की गर्दन तोड़ देना। हालेलुया। मैं आपको समझाता हूं, मुझे पता है किसी के भी समझ में नहीं आया, सबके ऊपर से जा रहा है।
میں بالکل ڈیٹیل میں آپ کو سمجھاتا ہوں. پہلی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, خدا نے بہت سارے ٹیسٹ رکھے ہیں, بہت سارے ٹیسٹ ہیں بائبل میں. ہمارے ایمان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے, جگہ جگہ پہ ہمارا ایمان ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اور بائبل میں لکھا ہے یہ جلائے ہوئے سونے سے زیادہ, یعنی سونا جو تپایا جاتا ہے نا, اس سے زیادہ بیش قیمت ہوتا ہے جب ہمارا ایمان ٹیسٹ ہوتا ہے. تو ٹیسٹنگ خدا کے کلام کے مطابق ہے. خدا, جب میں اور آپ کلیم کرتے ہیں جی خداوند میرا بڑا بھروسہ ہے تیرے اوپر, میں تیرے پہ بہت ٹرسٹ کرتا ہوں اور میرا بڑا ایمان ہے, پھر خدا آپ کے ایمان کو ٹیسٹ کرتا ہے. آپ کے کہنے کے مطابق ایمان نہیں ہے, بلکہ ایمان وہ ہے جو خدا کے کہنے کے مطابق ہے, یا خدا جس کو ٹیسٹ کرتا ہے, اور ٹیسٹ کر کے جب آپ اس میں سے صاف نکل آتے ہیں یا اس ایگزام میں پاس ہو جاتے ہیں تو وہ خدا کے لیے پسندیدہ ہوتا ہے. ہاللیلویہ. تو آج ایک میں ٹیسٹ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, اور وہ ٹیسٹ میں بڑے وثوق سے میں آنیسٹلی آپ کو بول سکتا ہوں کہ اس ٹیسٹ میں چاہے چرچ کے لیڈرز ہوں, چاہے چرچ کے ایلڈرز ہوں, چاہے چرچ کے ڈیکنز ہوں, چاہے چرچ کے ورشپرز ہوں, چاہے چرچ کے ایون پاسٹر ہوں, اسسٹنٹ پاسٹر, ایونجلسٹ, کوئی بھی ہوں, اس ٹیسٹ میں آلموسٹ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ضرور فیل ہو جاتا ہے. اور فیل ہونے کا ریشو یہ نہیں ہے کہ کبھی کبھی فیل ہو جاتا ہے, اکثر فیل ہو جاتا ہے, بہت زیادہ ریشو ہے. تو وہ چیز جو چرچ کے اندر آپ کو میں بول رہا ہوں کہ جو پوزیشنز ہیں, جو چرچ ایلڈر, پاسٹر اور ڈیکن, ورشپر, یہ سارے لوگ اگر فیل ہو سکتے ہیں تو کلیسیا میں چانسز زیادہ ہیں کہ وہ چیز اس ٹیسٹ میں آپ لوگ فیل ہو جائیں. میں یہ ٹیسٹ کے بارے میں ضرور آپ کو بتا رہا ہوں یہ ٹیسٹ کیا ہے, لیکن آپ کو کیا میں جو اس وقت بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب میں آپ کو بتاؤں گا یہ چیز کہ میں کس ٹیسٹ کی بات کر رہا ہوں, تو بہت سارے سوچیں جو ہے نا مختلف انداز سے سوچنے لگیں گی. وہ میں آپ کو ابھی سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے اس طرح سے نہیں سوچنا ہے. پہلی چیز, آپ میں سے آج بہت سارے لوگ خوش ہوں گے. چیلنج کے ساتھ بول رہا ہوں, جب ٹیسٹ کا پتہ چلے گا کہ میں ٹیسٹ کون سے ٹیسٹ کی بات کر رہا ہوں, آپ میں سے بہت سارے لوگ خوش ہوں گے, اور بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے تھوڑے سے ڈسٹرب ہو جائیں, ہو سکتا ہے تھوڑے سے نہیں ہو سکتا ڈسٹرب ہو جائیں, اچھے خاصے ڈسٹرب ہو جائیں. تو آج جو بھی کلام آپ کے پاس آ رہا ہے, جو بھی کلام, جیسا بھی خدا آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے, آپ اگر اس ٹیسٹ میں کامیاب اب تک نہیں ہوئے تو آپ نے ڈسٹرب نہیں ہونا ہے. آپ کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ پاسٹر جی شاید میرے اوپر ڈائریکٹلی بول رہے ہیں. نہیں, میں نے یہ کلام 2015 میں دیا تھا, پھر 2018 میں دیا 3 سال کے بعد, اور پھر 18 کے بعد 3 سال کے بعد میں آج ریپیٹ کر رہا ہوں. میں بہت کم اپنے سرمنز کو ریپیٹ کرتا ہوں, لیکن یہ اصولاً تو یہ ہر سال ریپیٹ ہونا چاہیے, کیونکہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں لوگ آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں, لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں. 1 سال کے بعد یہ ساری کلیسیا میں سے شاید 70% نئے لوگ ہوں اور 70% شاید کسی اور ڈیسٹینیشن کی طرف چلے جائیں. تو یہ میسج ایسا نہیں ہے کہ میں ہر مہینے ریپیٹ کر رہا ہوں. 3 سال کے بعد آج میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس میسج کو, اس لیے آپ اس کو دھیان سے سنیے گا. اور جب آپ سنیں کہ یہ ٹیسٹ کون سا ہے تو یہ نہیں سمجھیے گا کہ آپ کو میں ٹارگٹ کر رہا ہوں. پلیز آپ لوگ اس چیز کو بڑے ذہن میں رکھیں کہ خدا کے کلام سے جو بھی چیز آپ کو زور سے لگے گی نا, وہ خدا آپ سے بات کر رہا ہے. میرا ہمیشہ سے, میں اپنے پاسٹرز کو جو ہمارے چرچ کے ہیں, اور میرا بھی ایک اصول ہے, یہ جو پوڈیم ہے نا یہ خدا کی جگہ ہے. ادھر سے ہم نے کوئی پرسنل میسج نہیں دینے کسی کو, یہاں سے خدا کے میسج جانے چاہیے. خدا کیا بات کر رہا ہے وہ آپ سنائیں, نہ کہ یہاں سے اس جگہ کو یوز کریں آپ پرسنل میسیجز کسی کو طنز کر رہے ہو یا کسی کو آپ کسی کو ٹونٹ کر رہے ہو. میں کم از کم ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ خدا کے پلپٹ کو میں اس لیے یوز کروں. تو آج جو کچھ آنے والا ہے آپ لوگ دھیان سے سنیں, اس میں آپ لوگوں کی بلیسنگ ہے. اور جو ٹیسٹ میں بات کر رہا ہوں اسے کہتے ہیں ٹائتھ. ٹائتھ کا مطلب ہے دیکی, اردو میں کہتے ہیں, اور انگلش میں ٹائتھ کہتے ہیں, ہندی میں سے دسوانت کہتے ہیں.
کہاں ہیں ہمارے دسوانت؟ تو اردو ہندی میں سے دسوانت بولتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے 10% جو بھی آپ کا جو بھی خدا آپ کو دے رہا ہے 10% اس میں سے خدا کا ہے. جب بھی یہ اس طرح کی چیزیں چرچ میں پریچ کی جاتی ہیں تو پہلا خیال یہ آتا ہے کہ پاسٹر صاحب کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے یا چرچ کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے. بالکل بھی نہیں. یہ چرچ پچھلے 8 سال سے آپ لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہے یا نہیں ہے, لیکن خدا اس چرچ کو چلا رہا ہے. اس چرچ کے اخراجات آرام سے چل رہے ہیں. یہ میسج پریچ کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ چیز, وہ بلیسنگ جو آپ لوگ مس کر رہے ہیں, وہ بلیسنگ جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کیا چیز ہے, کتنی بڑی برکت ہے, وہ میرا کام ہے, میں آپ کو پریچ ضرور کروں. یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں. آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ اس بات کو آپ نے ریسیو کرنا ہے یا ریسیو نہیں کرنا ہے. سمپل. میں جب خدا کے سامنے حاضر ہوں گا تو میں ضرور یہ بات گواہی کے طور پہ بول سکتا ہوں, خداوند یہ میں نے راز ان لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا. آپ بھی جب خدا کے سامنے حاضر ہوں گے تو وہ پھر آپ سے بھی حساب لے گا. تو یہاں پہ آج ہم لوگ سب کے سب کلیئر ہو جائیں گے. آپ لوگ دھیان سے اپنے دلوں کو تیار کریں. جو کلام آپ کی طرف آ رہا ہے خدا آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. ہالےلویا. کتنے لوگ ایگری ہیں کہ دھیان سے سنیں گے؟ سوئے گا کوئی نہیں. پہلی چیز, پہلی جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے, خدا کو آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. پہلی چیز, کیونکہ وہ ہے جو ہمیں پیسہ دیتا ہے, وہ ہے جو ہمیں پوزیشن دیتا ہے, وہ ہے جو ہم میں وہ ساری چیزیں رکھی ہیں جس کے سبب سے ہم پیسہ کماتے ہیں. تو پہلی چیز ذہن سے بالکل سرے سے نکال دیں, خدا کو آپ کے پیسوں کی ضرورت ہے. آج سے کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے, ایک انڈین پاسٹر کی میں میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا, کشمیر سے آیا تھا, اور اس نے جو سرمن سنایا میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس سرمن پہ کیا ریئیکٹ کروں. میرا دل چاہ رہا تھا میں دیوار پہ اپنا سر ماروں, کیونکہ وہ بڑے آرام سے اس نے سرمن سنایا تھا, لیکن وہ سرمن نے میرے اندر ساری چیزوں کو اٹھا کے پٹک دیا زور سے. میں اتنا ٹوٹ گیا, اتنا ٹوٹا. مقصد مجھے اتنا اچھا لگا وہ سرمن. دوسرے الفاظ میں بول رہا ہوں کہ وہ سرمن نے مجھے سیدھا ڈیپ اندر میرے کو ہٹ کیا, اور میں نے جیب سے 500 نکالے, اور 500 درم کی بات کر رہا ہوں. اور جب میسج ختم ہوا میں نے جا کے وہ پاسٹر کے ہاتھ میں رکھے. وہ پاسٹر نے پہلی دفعہ لائف میں یہ میں نے دیکھا تھا, وہ پاسٹر نے 500 جو باہر سے آتا ہے اس کے لیے 500 کی رقم بہت بڑی رقم ہوتی ہے. اس نے وہ 500 میرے سے لیے, دعا کری اور مجھے واپس کر دیے. اور مجھے ایک بات بولی, خدا کو آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے, خدا کو آپ کی ضرورت ہے. اور یہ میں آج آپ سب کو بول رہا ہوں. اپنے ذہن سے نکال دیں کہ جو اس وقت آپ کما رہے ہیں, جس پوزیشن پہ آپ بیٹھے ہیں, آپ یہ نہیں بولیں یہ میری قابلیت ہے, یہ قابلیت بھی خدا نے آپ کو دی ہے. آپ یہ نہیں بولیں یہ میری طاقت ہے, یہ طاقت بھی خدا نے دی ہے. آپ یہ نہیں بولیں یہ میری صلاحیت ہے, یہ صلاحیت بھی خدا نے آپ کو دی ہے. جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ سب خدا کا ہے, اور یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے آپ کو اس پوزیشن پہ یا اس جگہ پہ یا اس نوکری پہ خدا نے آپ کو بٹھایا ہے. اور جب وہ بٹھایا ہے تو خدا پھر اپنے ٹیسٹ کو آپ کی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ اس ٹیسٹ میں کتنا کامیاب ہوتا ہے. ہمارے پاس پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر جگہ پہ اونچی آواز میں ہیلیلویا کے نعرے بھی لگا سکتے ہیں, ہم غیر زبانیں بھی بول سکتے ہیں, ہم بدروہیں بھی نکال سکتے ہیں, لیکن جب اس جگہ پہ بات آتی ہے پیسوں کی تو ہم اپنا ہارٹ سخت کر لیتے ہیں. ہالےلویا. جب آپ کے اخراجات گھر کے ہوتے ہیں نا, سارے اخراجات میں کوئی پرابلم نہیں ہے. بچوں کی فیس دینی ہے, دینی ہی دینی ہے. لائٹ بجلی کا بل دینا ہے, دینا ہی دینا ہے. آپ نے موبائل کا ریچارج کرانا ہے, کرنا ہی کرنا ہے. رینٹ دینا ہے, دینا ہی دینا ہے. کسی چیز پہ کوئی کمپرومائز. آخر میں کیا ہوتا ہے, صرف ایک چیز رہ جاتی ہے, یار یہ دے نہیں دے. کیونکہ وہ جگہ دہیکی کی جگہ پہ آپ کے ذہن میں 100 سوالات آتے ہیں کہ یہ میں جو دہیکی دے رہا ہوں یہ کہاں جا رہی ہے, کس جگہ لگ رہی ہے. 100 چیزیں آپ کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں. پہلی چیز آج جو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں, خدا کو آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. خدا نے اس ٹیسٹ میں آپ کے لیے بلیسنگ رکھی ہوئی ہے.
آپ اس ٹیسٹ میں کامیاب ہوتے ہیں، آپ دیکھیے گا اس کا اثر، آپ ناکام ہوتے ہیں، آپ اس کا اثر دیکھ لیجیے گا۔ ہمارے پاسٹر طارق ہیں، میں ان کی خاص طور پہ اگزامپل دینا چاہوں گا۔ جب ان کی مہینے میں کچھ الٹا سیدھا نیچے ہو رہا ہوتا ہے، ان کا ذہن صرف ایک چیز پہ جاتا ہے، اور وہ کس چیز پہ آتا ہے؟ کیا میں نے اپنی کمائی میں سے پوری ٹائپ دی ہے؟ کیا میں دہی کی برابر دی ہے؟ کہیں میں نے کوئی حق تو نہیں مار لیا؟ ان کو ٹپ ملتی ہے، اس میں سے بھی یہ ٹائپ نکالتے ہیں، تو یہ کہیں میں نے ایسا تو نہیں کیا کہ میں نے یہ چیز روک لی ہے جس کی وجہ سے یہ سارے پرابلم میرے سامنے آ رہے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو آپ نے جو بھی کلام آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ نے پلیز دھیان سے سننا ہے۔ خدا نے اس میں ایک بہت بڑی بلیسنگ رکھی ہوئی ہے، آگے آپ سنیں گے اور آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ پہلا ہم نے نکالا تھا، خدا نے کیا بولا ہے کہ کین یو گو اینڈ پٹ ایکسوڈس 13:1 and 2۔ سب پہلوٹوں کو، یعنی جو بنی اسرائیل میں ہیں، خواہ انسان ہو خواہ حیوان پہلوٹی کے بچے، ان کو میرے لیے مقدس ٹھہرا کیونکہ وہ میرے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو سمجھ میں ایک چیز کلیئر آ گئی ہے، خدا کو پہلوٹا چاہیے۔ پہلوٹا کا ایک ٹیسٹ ہے۔ مان لیں آپ کے پاس بھیڑیں ہیں اور ایک بھیڑ نے پہلی دفعہ ایک بچہ دیا ہے، خدا بول رہا ہے وہ جو پہلا بچہ ہے نا وہ میرا ہے، اور یہی ٹیسٹ ہے۔ خدا یہ نہیں بول رہا دلبر بھائی بیٹھیں، خدا یہ نہیں بول رہا کہ جب یہ بھیڑ 10 بچے دے دے، کوئی ادھر ادھر نہیں دیکھے، دھیان سے سنیں، جب یہ بھیڑ 10 بچے دے دے تب اس میں سے ایک دینا، یا یہ بھیڑ 2 یا 3 بچے دے گی تو اس میں سے ایک مجھے دے دینا۔ نہیں، خدا نے بولا کہ یہ بھیڑ جب پہلا بچہ دے گی وہ تم نے مجھے دینا ہے۔ اب آپ کو نہیں پتا کہ اس بھیڑ نے آگے اور بچے دینے ہیں نہیں دینے، کلیئر ہے نہیں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ٹیسٹ ہے۔ خدا آپ سے پہلوٹا مانگتا ہے، خدا آپ سے فرسٹ فروٹ مانگتا ہے، اور فرسٹ فروٹ کہتا ہے میرا ہے۔ اس کے بعد وہ بچے دے گی نہیں دے گی وہ خدا کے ہاتھ میں، لیکن پہلوٹا جو بھی ہے وہ خدا کا ہے۔ اب ہم 12ویں آیت کی طرف پڑھتے ہیں، گو ٹو دا 12، اور میں پھر سمجھاتا ہوں۔ تو پہلوٹی کے بچوں اور جانوروں کے پہلوٹوں کو خدا کے لیے الگ کر دینا، سب نر خدا کے ہوں گے۔ نیکسٹ۔ اور گدھے کے پہلے بچے کے فدیے میں برہ دینا، اگر تو اس کا فدیہ نہ دے سکے تو گردن توڑ ڈالنا، اور تیرے بیٹوں میں جتنے پہلوٹے ہوں ان سب کا فدیہ تجھ کو دینا۔ یہ کیسا خدا آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہوگا کہ خدا یہ کیسے بول رہا ہے کہ ایک گدھی کا بچہ اگر پیدا ہوگا تو اس کی گردن توڑ ڈالنا۔ اگر اس کی گردن بچانا چاہتے ہو یا اس کو جان سے مارنا نہیں چاہتے ہو تو اس کے بدلے ایک بھیڑ کا بچہ لو اور اس بھیڑ کے بچے کو قربان کر دو، تو گدھی کا بچہ جیتا رہے گا۔ سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ مشکل تو نہیں ہے؟ سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی گدھی کے بچے کو اگر بچانا ہے تو بھیڑ کے بچے کو مارنا پڑے گا۔ بھیڑ کا بچہ مرے گا تو گدھی کا بچہ بچ جائے گا، اور اگر بھیڑ کا بچہ نہیں مرے گا تو گدھی کا بچہ 100% مرے گا، کیونکہ اس کے لیے آرڈر ہے اس کی گردن توڑ دی جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دھیان سے سنیں۔ اب مجھے بتائیں، خدا کے پرانے عہد نامے میں گدھا جو ہے وہ پاک جانور ہے کہ ناپاک جانور ہے؟ بتائیے، کوئی گدھا کھاتا ہے؟ کوئی نہیں کھاتا، ناپاک جانور ہے۔ بائبل میں کلیئر لکھا ہوا ہے گدھا جو ہے وہ ناپاک جانور ہے، اور بھیڑ جو ہے وہ پاک جانور ہے یا ناپاک جانور ہے؟ پاک جانور ہے، کیونکہ خدا نے شروع سے بھیڑ کو پاک کیا ہوا ہے۔ اب ایکویشن دیکھیے کہ اگر ناپاکی کے فرزند کو بچانا ہے تو پاکیزگی کے فرزند کا فدیہ دینا پڑے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بینیامین؟ سمجھ میں آ رہی ہے بیٹا؟ اگر ناپاکی کے فرزند کو، یعنی اگر آپ نے گدھی کے بچے کو بچانا ہے، ناپاکی کے فرزند کو اگر بچانا ہے تو پاکیزگی کے فرزند کو اس کی جگہ پہ قربان کرنا پڑے گا، تو وہ بچ جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ اب مجھے بتائیے، میں اور آپ جتنے ہیں، ہم لوگ پاک ہیں کہ ناپاک ہیں؟ داؤد نبی کیا بولتا ہے کہ مینو وچ گناہ
वे गुनाह दे जमिया मेरी माई, इसका मतलब ये है कि मैंने गुनाह में ही मैं अपने माँ के पेट में आया। एक अपहाश था, खुदावंद यीशु मसीह के पास उसको लेके आए, छत तोड़ी और उसको नीचे उतारा, और उसको जब देखा, उन लोगों ने उसके पास इसलिए लेके आए कि उसको शिफा देगा। खुदावंद यीशु मसीह ने उस अपाहज को, पैरालाइज बंदे को बोला, जा तेरे गुनाह माफ हुए। मेरे नहीं समझ में आता, एक पैरालाइज बंदा कौन सा गुनाह कर सकता है? ना वो चोरी कर सकता है, ना वो डाका डाल सकता है, ना वो किसी का बलात्कार या रेप कर सकता है। वो पैरालाइज है, वो बिल्कुल पड़ा हुआ है, करवट भी नहीं ले सकता है। तो खुदावंद यीशु मसीह आप क्यों बोल रहे हो कि ये जो है इसके गुनाह माफ हुए? इसने कौन सा गुनाह किया है? ध्यान से सुनिए, गुनाह वो नहीं है जो हम कर रहे हैं, ये तो है गुनाह, लेकिन एक गुनाह वो है जिसे मारूसी गुनाह कहते हैं, जो गुनाह आदम से चलता हुआ आ रहा है, उसमें हर एक शख्स पैदा हुआ है। जो भी पैदा हुआ है गुनाह में पैदा हुआ है। अगर दाऊद नबी बोलता है कि मैं गुनाह में पैदा हुआ हूं, तो इसका मतलब यह है कि हम गुनाह में हैं। हालेलुया। अब मैं आपसे पूछता हूं, हम पाक हैं कि नापाक हैं? ओरिजिनली हम लोग नापाक हैं, ठीक है? ओरिजिनली मैं खुदावंद के लहू से धुलने के पहले की बात बता रहा हूं, बाद की बात नहीं पूछ रहा। खुदावंद के लहू से धुलने के बाद तो हम सब पाक हो गए, लेकिन धुलने से पहले हम लोग सब कौन थे? नापाक थे। अच्छा, अब मुझे बताइए, खुदावंद यीशु मसीह पाक हैं कि नापाक हैं? पाक हैं। अब ध्यान से सुनिए जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अगर गधी के बच्चे को बचाना है, नापाकी के फर्जंद को बचाना है, तो पाकीज़गी के फर्जंद को मारना पड़ेगा। अगर इन गुनाहगारों को, इन नापाक लोगों को बचाना है, तो एक पाकीज़गी का बर्रा, एक पाकीज़गी का पहलोटा, उसको मारना पड़ेगा। अगर वो मरेगा तो ये सारे लोग या ये सारे नापाक नस्ल जितनी भी है, ये सब की सब बचाई जाएगी। कितने लोग समझ पाए? ये ओल्ड टेस्टामेंट है, ये पुराना ऐतनामा है, लेकिन उसमें मुकाशवा ये छुपाया हुआ है कि खुदा ने बोला है कि हम सब का जो हाल है वो ये है कि हमें मौत मिलनी थी। हम अपने गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, गुनाह की मजदूरी मौत है, हर एक चीज में हम मौत के हकदार थे। लेकिन खुदा क्या बोल रहा है? अगर गधी के बच्चे को बचाना है तो भेड़ के बच्चे को मारना होगा। और खुदावंद यीशु मसीह को क्या कहते हैं? खुदा का बर्रा। अगर वो बर्रा हमारे लिए मरेगा तो ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं जो गुनाह में पैदा हुए हैं, ये सारे के सारे बचाए जाएंगे। और अगर वो नहीं मरेगा तो फिर क्या होगा? फिर गधी के बच्चे को, यानी जो नापाकी के फर्जंद हैं, उन सबको मरना पड़ेगा। कितने खुशी की बात है। मैं समझता हूं हम सबको इस बात के लिए तालियां बजानी चाहिए कि आप सबके हिस्से की मौत खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा का बर्रा होके अपने ऊपर ली है, ताकि आप लोग सारे के सारे बचाए जाए। हालेलुया। अब एक हवाला मेरे साथ पढ़िए, फिर मैं आपको बताता हूं आगे स्टोरी क्या है। रोमियो निकालिएगा। रोमियो 8:29, रोमन्स 8:29। क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना, उनको पहले से मुकर्रर भी किया और उसके बेटे के हमशक्ल हों, ताकि बहुत से भाइयों में वो पहलोठा ठहरे। ये किसको बोल रहे हैं खुदावंद? ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना, उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हमशक्ल हों, यानी हम मसीह के हमशक्ल हों, और बहुत से भाइयों में पहलोठा ठहरे। सुने ध्यान से, ये खुदावंद यीशु मसीह मरने के बाद खुदा बाप ये मुझसे और आपसे बोल रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की हमशक्ल, खुदा ने बोला है कि हम खुदा की मसीह की सूरत पे तब्दील होते जाते हैं। तो खुदा ने क्या बोला है? मुझे और आपको क्या बोला है? तुम जिंदा कौम हो, शाही कायनों का फिरका हो, तुम मेरे लोग हो, तुम मेरे फैमिली के लोग हो। ये कब की बात है? खुदावंद यीशु मसीह के मरने के बाद। मरने के बाद हम खुदा बाप की फैमिली का हिस्सा बने, उसके कबीले के लोग बने। ये मरने के बाद है। लेकिन मरने से पहले
خدا باپ کے کتنے بچے تھے؟ ایک. کون تھا؟ ایک ہی بیٹا تھا. بائبل میں لکھا ہے کہ اس نے دنیا سے ایسی محبت کری کہ اس نے اپنا اکلوتا بخش دیا. اس ٹائم پہ خدا کے پاس یہ بہت سارے بھائی یا بچے نہیں تھے, بہت سارا خاندان نہیں تھا, صرف ایک بیٹا تھا. صرف ایک بیٹا تھا. جیسے میں نے آپ سے بولا ٹیسٹ کیا ہے, ٹیسٹ یہ ہے کہ بھیڑ جب پہلا بچہ دے گی وہ خدا کا ہوگا. اس کے بعد کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ بھیڑ اور بچے دے گی یا نہیں دے گی, لیکن جو پہلا ہے وہ خدا کا ہے. ابھی ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے خدا کے پاس بھی ایک سچویشن ہے, اور سچویشن یہ ہے خدا کے پاس بہت سارے بچے نہیں ہیں, خدا کے پاس بہت بڑا خاندان نہیں ہے, خدا کے پاس صرف ایک اکلوتا بیٹا ہے. اور بائبل کیا بتاتی ہے؟ اس اکلوتے بیٹے کو, خداوند یسوع مسیح کو, خدا نے اس بنی نوع انسان کے لیے دنیا میں دے دیا تاکہ وہ ہماری جگہ مارا جائے اور ہم اس کی جگہ بچائے جائیں. دھیان سے سنیے گا, بائبل میں جگہ جگہ خداوند یسوع مسیح کو لکھا ہوا ہے ابن آدم. کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا وہ ابن آدم ہے؟ کیا وہ ابن آدم ہے؟ نہیں ہے, وہ ابن خدا ہے. ابن خدا کا مطلب یہ خدا کا بیٹا ہے. لیکن وہ اپنے آپ کو کیا بول رہا تھا؟ میں ابن آدم ہوں. ابن آدم اس لیے دنیا میں آیا, ابن آدم نے یہ کیا. تو خداوند یسوع مسیح بار بار اپنے آپ کو خاص طور پہ کیا بول رہے ہیں؟ ابن آدم. لیکن جب ہماری اور آپ کی بات آتی ہے تو خدا بولتا ہے کہ وہ خدا کے فرزند ہوں گے جنہوں نے یسوع کو قبول کیا. سمجھ میں آیا؟ کین یو گو ٹو جان, گاسپل آف جان 1:12. لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا, یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لائے. But as many as received him, to them gave him power to become the sons of God. کیا لکھا ہوا ہے؟ Sons of God. جتنے لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے اس نے اپنا ٹائٹل مجھے اور آپ کو دے دیا ہے, اور آپ کا ٹائٹل خود لے لیا ہے. میں ابن آدم تھا, خداوند یسوع مسیح نے ابن آدم کا ٹائٹل مجھ سے لے لیا اور خود ابن آدم بن گیا, اور اپنا جو ٹائٹل تھا ابن خدا کا یا سن آف گاڈ کا وہ اس نے مجھے اور آپ کو دے دیا تاکہ میں اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں. ہاللیلویہ. اب سنیں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. بائبل میں لکھا ہوا ہے جتنے پہلوٹے ہیں سب میرے. بار بار میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ مس نہ کریں. خدا باپ کا ایک ہی پہلوٹا تھا, ایک ہی اکلوتا تھا. کیا نام ہے؟ یسوع مسیح. خدا باپ نے وہ اکلوتا بیٹا میرے اور آپ کے لیے دیا تاکہ گدھی کے بچے سارے بچائے جائیں. جتنے گناہگار, ناپاکیزگی کے یا گناہگاری کے فرزند ہیں وہ سارے کے سارے بچائے جائیں, کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارا فدیہ دیا ہے. ہاللیلویہ. اب میں آپ کو کیا بولنا چاہ رہا ہوں, خداوند یسوع مسیح خدا باپ کی ٹائٹ ہے. خداوند یسوع مسیح کون ہے؟ خدا باپ کی. میری طرف دیکھیں, کدھر دیکھ رہے ہیں؟ اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے, آپ لوگ ادھر ادھر. خداوند یسوع مسیح کس کی ٹائٹ ہے؟ خدا باپ کی ٹائٹ ہے. کیونکہ خدا باپ اگر یہ دوسروں کو بولتا ہے کہ جو پہلوٹا ہے وہ مجھے دے دو, تو خدا نے پہلے آپ سے مانگنے سے پہلے خدا نے وہ کام خود کر کے دکھایا ہے کہ اس کا ایک ہی پہلوٹا, ایک ہی اکلوتا تھا, اس نے آپ کو دے دیا. اور وہ اکلوتا دینے کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ ایک گیا لیکن ساتھ میں کتنے سارے بیٹے بیٹیاں لے کے آیا؟ ملینز, ٹریلینز کے حساب سے صدیاں گزرتی جا رہی ہیں, اور خدا ایک بیٹا دے کے بیٹے بیٹیاں ساری دنیا سے ہر جگہ سے اٹھائے آ رہا ہے. ہاللیلویہ. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ خدا نے اپنا بیٹا دیا اور ہم سب کو اس کی سبب سے بچا لیا. بالکل ٹائت کا بھی یہی رول ہے. دسوانت یا دہیکی کی جب ہم بات کرتے ہیں اس کا یہی رول ہے. خدا نے کیا بولا کہ اگر گدھے کے بچے کو بچانا ہے تو بھیڑ کا فدیہ دو. اگر تم نے اپنی ساری انکم کو بچانا ہے تو پہلوٹا مجھے چاہیے, پہلوٹا میرے پاس لے کے آؤ. جب تم پہلوٹا میرے پاس لے کے آؤ گے باقی ساری چیزیں میں بچا لوں گا.
یعنی ہم خدا کو کلام میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے 10% جو بھی آپ کی سیلری یا جو بھی آپ کی انکم ہے یا کمیشن یا بونس جس پہ بھی آپ کام کر جو بھی آپ کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے اس کا 10% جو ہے وہ خدا کا ہے. تو اگر وہ 10% آپ خدا کو دو گے, خدا کیا بول رہا ہے, تمہارا 90% جو 90% ہے وہ بلیس ہوگا, وہ بچ جائے گا. لیکن اگر تم 10% خدا کو نہیں دیتے ہو تو کیا ہوگا, 100% اس گدھے کے بچے کی گردن توڑ دی جائے. آج آپ میں سے بہت سارے لوگ فائنینشلی ٹائٹ ہیں, بہت سارے لوگ فائنینشلی مشکل میں سے گزر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس بلیسنگ کے بارے میں سنا نہیں ہے کہ یہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے یہ سب خدا کا دیا ہوا ہے, اور خدا نے ٹیسٹ رکھا ہوا ہے کہ پہلا جو ہے وہ میرے کو تم نے دینا, پہلا 10% میرے کو دینا ہے, ناٹ مڈل ون, ناٹ دا لاسٹ ون. پلیز دھیان سے سنیے گا, میں ہر دفعہ اپنے اس میسج میں خاص بولتا ہوں, جیسے ہی آپ کی سیلری آپ کے بینک میں آتی ہے آپ کیا کرتے ہیں, اے ٹی ایم ڈالتے ہیں اور ساری سیلری نکال لیتے ہیں. لیکن میں آپ کو بول رہا ہوں اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اے ٹی ایم ڈالنا ہے اور پہلے 10% نکالنا ہے, کیونکہ پہلا حصہ خدا مانگتا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, بہت سارے لوگ, اس میں بلیسنگ نہیں ہے, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم سیلری نکالتے ہیں, اس کے بعد بینک کو جو دینا ہے اس کو دیا, اس کو دیا, اس کو دیا, اس کے جو بچا اس میں سے پھر ہم نے ٹائٹ. خدا مڈل نہیں مانگ رہا, خدا کیا بول رہا ہے, فرسٹ بورن, پہلوٹے میرے ہیں. ہاللیلویا, سمجھ آ رہی ہے, فرسٹ belong ٹو گاڈ. تو اگر آپ بلیسنگ دیکھنا چاہتے ہیں, اگر آپ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو مسیح کہلوانا چاہتے ہیں, یہ ایک وہ ٹیسٹ ہے جس میں موسٹلی لوگ فیل ہو جاتے ہیں انکلوڈنگ پاسٹرز. لیکن یہیں پہ خدا آزماتا ہے, یہیں پہ خدا کسی کا بھی حق نہیں رکھتا. خدا کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں, آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, وہ صرف آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ دینے میں کتنے وفادار ہیں, دینے میں آپ کتنے اسٹرانگ ہیں. ہمارے چرچ کی بہت سارے لوگ ہیں, میں سب کو پہلے تو سلوٹ کرتا ہوں جو ریگولر ٹائپ دیتے ہیں. آپ سب کو میرا سلام. میں نام لینے بیٹھوں گا تو شاید ہو سکتا ہے کوئی ایک مس ہو جائے اور اس کو مائنڈ ہوگا, مائنڈ کرے گا کہ میرا نام نہیں لیا. لیکن جتنے لوگ ٹائپ دے رہے ہیں میں آپ سب کو سلوٹ کرتا ہوں. ان کو میں 2 ہاتھ سے سلوٹ کرتا ہوں جنہوں نے پورے پینڈیمک میں ٹائپ دی. کیونکہ پینڈیمک جب آیا تھا چرچز نہیں لگ رہے تھے, لوگوں نے ٹائپ روک لی اور لوگوں نے سوچا چرچ کے تو اخراجات ہی نہیں ہیں, اب یہ ٹائپ دینے کا کیا فائدہ. لیکن سلام ان سارے چرچ کے ممبرز پہ جنہوں نے پینڈیمک میں بھی یہ جانتے ہوئے کہ یہ کیسر کا ہے اور یہ خدا کا ہے. خدا یسوع مسیح نے کلیئر بولا ہے, جو کیسر کا ہے کیسر کو دو, جو خدا کا ہے خدا کو دو. تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یار یہ چرچ ہے یا نہیں ہے, کچھ ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ ہمارا ہے ہی نہیں, ہم نے اسے دینا ہے. دو سسٹرز کا میں ضرور ذکر کروں گا, سسٹر سامیہ کا اور نازیہ کا اور پاسٹر طارق کا. ان لوگوں کی زندگی کو میں بہت قریب سے دیکھ رہا ہوں, ان لوگوں کے بہت سارے پرسنل چیزوں کو میں قریب سے دیکھ رہا ہوں. کئی دفعہ ایسا ٹائم آیا جب ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی اور میری طرف سے بھی اجازت تھی کہ اس مہینے آپ ٹائٹ نہیں دو, اس مہینے وہ کام کر لو جو اس وقت امپورٹنٹ ہے. لیکن ہر دفعہ مجھے مایوسی ہوتی تھی. میں ایون یہاں تک آفر کری ان لوگوں کو, آپ ٹائٹ لے کے آؤ, میں دعا کروں گا, ریسیو کروں گا اور میں آپ کو واپس کر دوں گا, جو آپ کا اس وقت مسئلہ چل رہا ہے اس میں یہ پیسے لگاؤ. لیکن ان لوگوں نے ایگری ہونے والی اسپرٹ ہی نہیں ہے, ان خاص طور پہ نازیہ, سامیہ اور بھائی طارق. کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, یہ میرا ہے ہی نہیں, میں لوں گا ہی نہیں. پریز دی لارڈ, ہاللیلویا. تو میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں کہ خدا آپ سے پہلوٹے کی ڈیمانڈ کرتا ہے, فرسٹ فروٹ. بائبل بتاتی ہے کہ خدا باپ جب آدم اور حوا کو باغ سے نکالا, اس کے بعد یہ لوگ باہر چلے گئے اور پھر خدا کا اور انسان کا رابطہ ختم ہو گیا. اور پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک دن آدم کے 2 بیٹے کاہن اور ہابل وہ خدا کے پاس ورشپ کے لیے آئے. دھیان سے سنیے گا, ابھی ورشپ کی بات ہو رہی ہے, میں آپ کی توجہ خاص چاہتا ہوں. ان کی ماں نے یا ان کے باپ نے یقیناً اپنے بچوں کو یہ سکھایا ہوگا کہ ہم اس باغ میں رہتے تھے, یہ کائنات کا خدا ہمارے ساتھ روزانہ
شام میں آتا تھا, ہمارے ساتھ فیلوشپ کرتا تھا, لیکن ہم نے سب چیزیں پھونک دی. ہم نے گناہ کیا, گناہ کے سبب سے سب چیزیں دور ہو گئیں. لیکن ہم تمہیں اپنے بچوں کی طرح تمہیں بتا رہے ہیں کہ تم نے خدا کی پرستش کرنی ہے, خدا کی عبادت کرنی ہے. اور پہلی دفعہ یہ دونوں لڑکے جب خدا کے پاس آئیں عبادت کرنے, سنیے گا, جب پہلی دفعہ خدا کے پاس عبادت کرنے آئے, بائبل بتاتی ہے کہ ایک اپنے پہلوٹوں کو لے کے آیا, اپنے جانور کے پہلوٹوں کو, اور ایک اپنی پیداوار کے پھل فروٹ لے کے آیا. اس میں نہیں لکھا کہ وہ فرسٹ فروٹ لے کے آیا. اگر لکھا ہوتا فرسٹ فروٹ لے کے آیا, خدا اس کی بھی آفرنگ کو قبول کر لیتا. لیکن بائبل میں لکھا ہے ایک تھا جس نے آفرنگ اپنے جانوروں کے پہلوٹوں کے ساتھ دی, اور خدا پہلوٹوں پہ خدا کی خاص نظر ہے. خدا نے بولا اس کی آفرنگ کو میں نے قبول کیا, اس ورشپ کو میں نے قبول کیا, اور اس کی میں نے ریجیکٹ کر دی. پہلی چیز جو پہلا لیسن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, خدا کے پاس جب آ رہے ہیں نا آپ لوگ, دھیان سے سنیے, یہ ایکٹ آف ورشپ ہے, یہ ورشپ کا حصہ ہے کہ ہم خدا کے پاس جب آتے ہیں ہم اس کو کچھ دیں. خدا آپ سے مانگتا نہیں ہے, ہم نے خدا کو دینا ہے. یہ ہماری ورشپ کا ایک حصہ ہے. خداوند میں تیرے پاس خالی ہاتھ نہیں آ سکتا. یاد ہے خداوند یسوع مسیح جب پیدا ہوئے تھے, 3 مجوسی, 3 کہتے ہیں لیکن 3 سے زیادہ تھے, مجوسی آئے تھے خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے. پہلی دفعہ خداوند یسوع مسیح کی ورشپ ہوئی ہے جب وہ بالکل چرنی میں تھے, پہلی دفعہ ورشپ ہوئی ہے. لیکن آپ دیکھیں جو ورشپ کرنے آئے تھے خالی ہاتھ نہیں آئے تھے. ایک سونا لے کے آیا, ایک مر لے کے آیا, ایک لوبان لے کے آیا, اور انہوں نے اپنی ورشپ. تو خدا کا کلام ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں تو یہ ایکٹ آف ورشپ ہے کہ ہم خدا کو کچھ نہ کچھ اپنا زندگی کا بیسٹ آپ دے سکیں. اس لیے میں اپنی ورشپ ٹیم, اپنے چرچ کے سارے لوگوں کو بولتا ہوں کہ یار یہ جگہ خالی پریچنگ سے کی حد تک وہ نہیں ہے. آپ کے پاس کیا بیسٹ ہے آپ چرچ میں لے کے آؤ اور چرچ کو دو, خدا کو دو. روپے پیسے تک بھی محدود نہیں ہے کہ آپ روپے پیسے لے کے آؤ, کسی کو نہیں چاہیے. جو آپ کا بیسٹ ہے وہ خدا کو دو, خدا آپ کو بلیس کرے گا. ہاللیلویا. داؤد نبی کی بات ہے. داؤد نبی کے ٹائم پہ اس سے غلطی ہوئی, اس کے بعد خدا نے ایک بڑی وبا بھیجی اور آدمی بہت سارے لوگ مرنے لگے. خدا کے پاس روتا ہوا داؤد نبی گیا اور اس نے بولا میں کیا کروں, کس طرح سے وبا کو روکوں, اتنے سارے لوگ 2 گھنٹے کے اندر مر گئے ہیں, تو یہ میرا گناہ ہے, تو مجھے بتا میں کیا کروں. خدا کو رحم آیا, خدا نے بولا فلاں جگہ جا, وہاں پہ ایک آدمی ہے اس کے پاس جا, اور وہاں پہ تو میرے لیے قربانی گزران, تو میں اس وبا کو روک دوں گا. میں حوالے نہیں پڑھوا رہا, آپ ڈھونڈ لیجئے گا. تو داؤد نبی اس آدمی کو ڈھونڈتے ہوئے اس جگہ پہ پہنچا, اس کا نام انوریا تھا شاید. اس انوریا کے پاس پہنچا, اس نے داؤد نبی کو پہچان لیا کہ یہ تو بادشاہ آ گیا میرے پاس. اس نے بولا مجھے تیرے سے کچھ موٹے تگڑے بیل چاہیے, مجھے خدا کے حضور قربانی کرنی ہے. اس نے بولا یہ سارے بیل جتنے ہیں تو اس میں سے پسند کر لے, جو تجھے چاہیے تو لے لے, اور تجھے بتا رہا ہوں کہ میرے پاس مذبح بھی ہے یہاں پہ, تو تجھے مذبح بنانے کی ضرورت نہیں, مذبح آلریڈی ہے, سب چیزیں جو تجھے چاہیے تو لے لے. تو داؤد نے اس سے پوچھا تو اس کی مجھے قیمت بتا کتنی ہے. اس نے بولا کہ تو بادشاہ ہے, میں تیرے سے کیسے قیمت لوں. تب داؤد نبی نے کیا بولا, داؤد نبی نے بولا میں کوئی بھی ایسی چیز خدا کے حضور دے نہیں سکتا جس کی مجھے قیمت نہ پے کرنی. تو یہ ورشپ کا ایک عمل ہے کہ جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں ہم کچھ دیتے ہیں. میں پھر بتا رہا ہوں, جو بھی آپ خدا کو دیتے ہیں خدا لیتا ہے, بلیس کرتا ہے اور آپ کو واپس کر دیتا ہے. وہ لڑکا خدا کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لے کے آیا. پورے کراؤڈ میں کوئی نہیں تھا جو یہ کچھ کرتا, صرف ایک لڑکا تھا, وہ اس کے پاس وہی لنچ تھا, اس کے پاس اور کچھ تھا بھی نہیں. اس کے بعد جو تھا وہ اس نے لا کے خداوند کے ہاتھ میں دیا. مجھے بتائیے کیا خدا نے وہ کھا لیا؟ کیا سارے لوگوں نے مل کے کھایا؟ اور بعد میں وہی لڑکا جو صرف 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لے کے آیا تھا 12 ٹوکرے لے کے جا رہا تھا. خدا آپ سے جب ڈیمانڈ کرتا ہے یا ٹیسٹ رکھتا ہے, خدا یہ نہیں ہے کہ آپ سے لے لے گا اور آپ کو بلیس کر کے, وہ جو بھی آپ دو گے خدا اسے ملٹیپلائی کر کے آپ کو واپس کرے گا. میں اکثر اپنی مثال دیتا ہوں. سعودی عرب میں جب میری جاب تھی, میری سیلری 14,000 ہوتی تھی, میں 1400 اس کی ٹائپ دیتا تھا. سنیے, یہ 2005 کی بات کر رہا ہوں. 2005 میں 14,000 درہم میری سیلری ہوتی تھی, میں 1400 اس پہ ٹائپ دیتا تھا. ایک دن ایسے بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا
میرے پاس پیسہ اتنا سارا بچ جاتا ہے. تو میں یہ تو وہ ہے جو خدا مجھے بول رہا ہے 10%, میں نے 10% نکال دیا, تو اس میں سے خوشی سے کہ میں کیا میں دے رہا ہوں. یہ تو جو حکم ہے میں وہ کر رہا ہوں, تو میں اپنی خوشی سے کچھ خدا کو دینا چاہتا ہوں. تو میں نے کیا کیا, میں نے اس مہینے میں نے اپنی سیلری میں سے 1400 نکالے اور ساتھ میں 600 ایکسٹرا نکالے. 2000 درہم کر کے میں نے اپنے پاسٹر کے ہاتھ میں ٹائت رکھی. اس نے چیک کرا, پھر مجھے رات کو فون کیا, سیلری بڑھ گئی. میں نے کہا نہیں, میں نے خوشی سے انکریز کیا ہے. تو انہوں نے دعا کر کے رکھ لیا. اگلے دن میں صبح گیا, آپ بلیو نہیں کریں گے, یہ پلپٹ پہ سے میں ایک اتنا سا بھی نمبر جھوٹ نہیں بول رہا. میں جب اپنے آفس کی ٹیبل پہ بیٹھا, ٹیبل پہ لیٹر پڑا ہوا تھا اور اس لیٹر پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کی سیلری 6000 سے ہم نے انکریز کر دی ہے. میں نے 600 بڑھائے, خدا نے ملٹی پلائی کر کے مجھے واپس کرائے. میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں کہ جب ہم یہ سوچنے لگ جاتے ہیں نا کہ یار یہ کیسے میں پورا کروں گا اور میں کس طرح, میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹائٹ دینے والے کبھی کسی چیز کے ان کی زندگی میں کمی نہیں ہوگی. خدا ہر ایک چیز کو میراکولسلی پوری کرے گا, معجزاتی طور پہ پورا کرے گا. ہاللیلویا. آپ کو لگ تو نہیں رہا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے غلط چیز شیئر کر رہا ہوں؟ نہیں, پلیز آپ لوگوں کے اوپر ہے, آپ لوگوں نے اس پہ کیا ایکشن لینا ہے, انٹائرلی اپ ٹو یو. کل آپ اور خدا آپ دونوں آمنے سامنے ہوں گے, میں اور خدا آمنے سامنے ہوں گے. تو یہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ ذہن میں رکھیں, خدا میرے اور آپ کے لیے یہ ٹیسٹ رکھتا ہے کہ فرسٹ فروٹ belong to God. ہاللیلویا. بعض دفعہ ہوتا کیا ہے, ہمارے چرچ کے ایک بھائی ہیں, ان کے گھر میں آئے دن بیماری رہتی ہے, آئے دن بیماری. ایون ایسا ہو جاتا ہے, پاکستان کی بات کر رہا ہوں, کہ آئی سی یو میں بچے پہنچ جاتے ہیں, 2-2 لاکھ کا بل ہو جاتا ہے, لیکن وہ بندہ ٹائٹ نہیں ڈالتا. ایک دن میں نے اسے بٹھایا, میں نے اسے سمجھایا, میں نے کہا بھائی تیرے کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا 2-2 لاکھ تو ہاسپٹلس کو دے دیتا ہے, تو تھوڑی سی جو خدا نے آرڈر دیا ہے تو اپنی ٹائٹ نکال. خدا کا وعدہ ہے کہ وہ ساری چیزوں پہ کنٹرول کرے گا, تیرے بچے بیمار کبھی بھی نہیں ہوں گے. جو پیسہ لیک ہو رہا ہے نا وہ لیک ہونا بند ہو جائے گا, خدا اسے بلیس کرنا شروع کر دے گا. ہاللیلویا. لیکن پرابلم یہ ہے, یہی وہ ٹیسٹ ہے جس میں ہم اکثر رہ جاتے ہیں اور ہم کیا کہیں اسے. اچھا سنیں میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں, ملاکی چیپٹر 3 ورس 8 to 12. ملاکی چیپٹر 3 ورس 8 to 12. Before Matthew. Malachi chapter 3 verse 8 to 12. کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پھر تم مجھے ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ دہی کی اور ہدیے میں ٹھگا. بالکل کلیئر خدا کا کوئی اور اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, سمپل ہے. اگر دہی کی کو آپ کھاتے ہو, خدا لکھا ہے انگلش میں will a man rob God, کیا تم چوری کر رہے ہو کہ خدا کے ساتھ؟ اس نے پوچھا کس طرح سے چوری؟ اس نے بولا جب تم ہدیہ اور دہی نہیں لاتے ہو تو یہ خدا کے نظر میں چوری ہے. آپ کی کیا مجبوری ہے, کیا پرابلم ہے, خدا نہیں آنتا. خدا ایک ہی چیز ڈکلیئر کر چکا ہے آلریڈی, اس لیے پلٹے گا نہیں. وہ بولتا ہے یو آر تھیف, آپ چور ہیں, آپ خدا کو ٹھگ رہے ہیں. نیکسٹ. بس تم سخت ملاؤن ہوئے کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا. ملاؤن کا مطلب کیا ہے؟ لعنتی ہوئے. جب ہم یہ چیز خدا کے پاس نہیں لے کے آتے ہیں یہ پرابلم آتی ہے. اب جب لعنت کے نیچے ہم آ گئے تو برکت کہاں سے ملے گی؟ نیکسٹ. پوری دیا کی ذخیرہ خانے میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی میں سے میرا امتحان کرو. رب الفاظ فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچے کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں, یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے. ویٹ ہیئر. خدا کیا بول رہا ہے؟ پوری دہی کی ذخیرہ خانے میں لے کے آؤ. ذخیرہ خانہ کیا ہے؟ ذخیرہ خانہ کیا ہے؟ ذخیرہ خانہ وہ ہے جہاں سے آپ کو خوراک ملتی ہے. خدا کیا بولتا ہے؟ پوری دہی کی ذخیرہ خانے میں لے کے آؤ
اور پھر میں آسمان کی کھڑکیاں کھولوں گا اور وہ برکتیں برساؤں گا تمہارے پاس رکھنے کی. یہ میرا نہیں ہے, پڑھ لیں دوبارہ سے. پوری دہی کی ذخیرہ خانے میں لے کے آؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو, اور اسی سے میرا امتحان کرو. رب الفاظ فرماتا ہے میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں, یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے. یہ پرومس ہے خدا کا کہ اگر تم یہ کرو گے تو میں آسمان کی کھڑکیاں کھول کے میں اتنی برکتیں دوں گا کہ تمہارے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. لیکن اگر یہ تم کھا لیتے ہو تو میری نظر میں تم خدا کو ٹھگ رہے ہو اور تم ملاؤن لانتی کہلاؤ گے. ہاللیلویا. مجھے بتائیں آپ لوگوں نے کبھی پاک دربار میں کھانا کھایا ہے؟ کتنوں نے کھایا پاک دربار میں؟ آج اس ہفتے آپ نے کیا کرنا ہے, پاک دربار میں جانا ہے کھانا کھانے. جو بھی آپ کے گھر کے قریب پاک دربار ہو اس میں کھانا کھائیے, آرڈر کریے, زبردست قسم کا آرڈر کریں اور کھائیں. اور جب وہ بل لے کے آئے نا تو اسے بولنا میں پاکستان میں ایک ہمارا ریسٹورنٹ ہے, مجھے اچھا لگتا ہے, پیمنٹ میں وہاں کروں گا. جہاں آپ کھاتے ہیں کہاں پہ دیتے ہیں, وہیں پہ بل پیمنٹ کرتے ہیں. جہاں سے آپ کو روحانی خوراک مل رہی ہے آپ نے وہیں پہ دہیکی کو دینا ہے. ابھی تک ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ یار سنو سرونٹس آف گاڈ میں کلام ایک سے ایک بڑھیا, روح کو مضبوط کرو, لیکن پیمنٹ ہم پاکستان میں اپنے ہی چرچ میں کریں گے, ماموں کے, نانا کے اور چاچے کے چرچ میں کریں گے. یہ نہیں ہے. یہاں پہ لکھا ہے پوری دہیکی اس جگہ لاؤ جہاں سے آپ کو خوراک مل رہی ہے. ہاللیلویا. اگر آپ کو اس جگہ سے خوراک مل رہی ہے آپ اس جگہ دیں. اگر آپ کو کسی اور پریچر کے پاس سے خوراک مل رہی ہے آپ وہاں پہ بھیجیں. بہت سارے لوگ آج کل انٹرنیٹ پہ پریچنگ کر رہے ہیں. اگر آپ کو کسی کی میسج سے برکت مل رہی ہے آپ انٹرنیٹ پہ آپ ان کو بھیجیں, کیونکہ اس چیز کا بھی حساب ہوگا کہ آپ کس جگہ دے رہے ہیں. آپ کے گھر کے یا فیملی چرچ میں آپ نے پیسے دینے ہیں, لیکن یہ سوچ کے دینے ہیں کہ میں خدا کے کلام کے مطابق دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا ہوں. ہاللیلویا. نیکسٹ کیا ہے؟ اور میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا کہ وہ تمہاری زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے اور تمہارے پاکستان کا پھل کچا نہ جھڑ جائے. رب الفاظ فرماتا ہے. یہ دیکھیں یہ ایک چیز پہ دو پرومسز ہیں. پہلا پرومس کیا ہے؟ میں آسمان کی کھڑکیاں کھول کے تمہیں برکت دوں گا. دوسرا پرومس کیا ہے؟ میں تمہارے لیے ٹڈی کو ڈانٹوں گا. ٹڈی کا مطلب ڈیواور لکھا ہوا ہے, جو برباد کرنے والا ہوتا ہے نا, یعنی شیطان کو بولا ہوا ہے کہ جو برباد کرنے کے لیے تمہارے گھر میں آئے گا میں اس کو ڈانٹوں گا. وہ تمہارے زمین کے حاصل کو برباد نہیں کرے گا, یعنی زمین سے جو کچھ آپ کو مل رہا ہے, جو نوکری سے مل رہا ہے, جو کچھ آپ کام کر رہے ہیں وہ اس کو برباد نہیں کرے گا. اور دوسرا کیا ہے؟ تمہارے پاکستانوں کا پھل کچا نہ جھڑ جائے. ہاللیلویا. یہ خدا کا ایک نہیں دو پرومس ہیں صرف اس بات پہ کہ اگر آپ خدا کے حضور دسوانت لے کے آتے ہیں. ہاللیلویا. میں نے کلیئر کر دیا ہے, آپ کو جہاں سے برکت مل رہی ہے آپ وہاں ضرور پے کریں, لیکن یہ آپ کی اپنی بلیسنگ ہے کہ خدا آپ کو بلیس کرنا چاہتا ہے. میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھ لیں اور جلدی سے ہم جائیں گے. 1 سیموئیل چیپٹر 1 ورس 1 to 18. یہ لمبا حوالہ ہے, مجھے پڑھنا پڑے گا, آپ دھیان سے سن لیجئے کیونکہ پڑھنا ضروری ہے. 1 سیموئیل. افراہیم کے کوہستانی ملک میں, انگلش میں نہیں پڑھ رہا, افراہیم کے کوہستانی ملک میں راماتیم صوفیم کا ایک شخص تھا جس کا نام الکانا تھا. وہ افراہیمی تھا اور یردہام بن الیہو بن تک ہو بن صوف کا بیٹا تھا. اوکے نیکسٹ. اس کی دو بیویاں تھیں, ایک کا نام ہنا تھا اور دوسری کا نام فنا, اور فننا کے اولاد ہوئی پر ہنا بے اولاد رہی. نیکسٹ. یہ شخص ہر سال اپنے شہر میں سیلا میں رب الافواج کے حضور سجدہ کرنے اور قربانی گزارنے کو جاتا تھا, اور ایلی کے دونوں بیٹے حفنی اور فنیاس جو خداوند کے کاہن تھے وہیں رہتے تھے. نیکسٹ. اور جس دن ذبیحہ گزارتا وہ اپنی بیوی فننا کو اور اس کے سب بیٹے بیٹیوں کو حصہ دیتا تھا, لیکن جو بے اولاد بیوی تھی پر ہنا کو پر ہنا کو دونا حصہ یعنی ڈبل پورشن وہ اس کو دیتا تھا جس کے اولاد نہیں ہے, اس لیے کہ وہ ہنا کو چاہتا تھا لیکن خداوند نے اس کا رحم بند کر کے رکھا تھا. نیکسٹ. اور اس کی سوت اسے کوڑانے کے لیے بے طرح چھیڑتی کیونکہ خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا. نیکسٹ. اور چونکہ وہ سال بسال ایسے ہی کرتا تھا, جب وہ خداوند کے گھر جاتی اس لیے فنانا اسے چھیڑتی تھی اور چنانچہ وہ روتی اور کھانا نہیں کھاتی تھی. نیکسٹ. سو اس کے خاوند الکانا نے اس سے کہا
اے ہنا تو کیوں روتی ہے, کیوں نہیں کھاتی اور تیرا دل کیوں آزردہ ہے, کیا میں تیرے لیے 10 بیٹوں کے بڑھ کر نہیں؟ اور جب وہ سیلا میں کھا پی چکے تو ہنا اٹھی. اس وقت ایلی کاہن خدا کے ہیکل کو چوکھٹ کے پاس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ نہایت دلگیر تھی, سو وہ خدا سے دعا کرنے لگی اور زار زار رونے لگی. نیکسٹ. اور اس نے منت مانگی, ہے خداوند رب الفاظ, اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے اور اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ بخشے, تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کی نظر کر دوں گی اور اس طرح اس کے سر پر کبھی نہ پھرے گا. نیکسٹ. اور جب وہ خداوند کے حضور دعا کر رہی تھی تو ایلی اس کے منہ کو غور سے دیکھ رہا تھا, اور ہنا دعا کر رہی تھی تو دل میں کہہ رہی تھی, فقط اس کے ہونٹ ہلتے تھے پر اس کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی. پس ایلی کو گمان ہوا کہ وہ نشے میں ہے. سو ایلی نے اس سے کہا, تو کب تک نشے میں رہے گی, اپنا نشہ اتار. ہنا نے جواب دیا, نہیں ہے میرے مالک, غمگین عورت ہوں, میں نے نہ کوئی نشہ پیا ہے, خداوند کے آگے اپنا دل انڈیلا ہے. تو اپنی لونڈی کو خبیث عورت نہ سمجھ, میں تو اپنی فکروں اور دکھوں کے ہجوم کے باعث اب تک بولتی رہی. تب ایلی نے جواب دیا, تو سلامت جائے اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تو نے اس سے مانگی ہے پوری کرے. اس نے کہا, تیری خادمہ پر تیرے کرم کی نظر ہو. تب وہ عورت چلی گئی اور کھانا کھایا, پھر اس کا چہرہ کبھی اداس نہیں ہوا, اور اسی سال اس کو اولاد ہوئی اور اس اولاد کا نام تھا سیمیول. ہاللیلویا. ان تمام لوگوں کے لیے جو اولاد کا ویٹ کر رہے ہیں, یہ عورت ایک ایسی عورت ہے جس کی اولاد نہیں تھی, اور بائبل بتاتی ہے کہ اس کی جو ووم تھی, اس کا جو رحم تھا, خدا نے بند کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ ہر سال روتی تھی, اور دوسری جو اس کی سوتن تھی اس کے ہاں اولادیں ہو رہی تھیں, لیکن سب سے بڑے اس کو کمفرٹ یہ تھا کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ تھا. عورت کے لیے بڑا کمفرٹ یہ ہے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ ہے. حالانکہ شوہر کو اصولاً اس عورت کے ساتھ ہونا چاہیے جس نے اسے اولاد دی ہے, لیکن یہاں پہ شوہر اس کے ساتھ تھا جس نے اولاد نہیں دی تھی. خدا شوہر اسے بولتا تھا, میں تیرے آگے تیرے لیے 10 فرزندوں کے برابر نہیں ہوں. تو یہ اس کی سوتن اسے چھیڑتی تھی, اور اسی چھیڑ میں ایک دن بہت غمگین ہوئی اور یہ ہیکل میں چلی گئی اور ہیکل میں جا کے رونے لگی, اور اس نے بولا کہ اگر مجھے رونا ہی ہے تو میں خدا کے گھر میں رہوں گی. ہاللیلویا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں, جیسے ہماری بیٹی یہاں پہ بیٹھی ہے جیکلین, ہاں یہ لوگ کافی عرصے سے ویٹ کر رہے ہیں خدا کے وعدے کا کہ خدا کب انہیں اولاد دے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, کچھ ڈیلیز جو ہے نا وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہیں. کچھ جگہوں پہ خدا ڈیلے کرتا ہے, اور جب خدا ڈیلے کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو آرڈنری دے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو ایکسٹرا آرڈنری دینا چاہتا ہے. ہاللیلویا. یہ جو پروفٹ اس عورت کو ملا ہے, یہ بائبل میں ایک بہت بڑا نبی تھا, اور اتنا بڑا اس کا رتبہ تھا کہ یہ بادشاہوں کو مسا کرتا تھا. اس نے 2 بادشاہوں کو مسا کیا. اتنا بڑا پروفٹ خدا نے اس عورت کے لیے رکھا ہوا تھا. لیکن ہوا کیا, سنیں دھیان سے, ہوا کیا, جب یہ اپنے دکھ میں رو رہی تھی, جب اپنے دکھ میں بیٹھی ہوئی تھی, تب وہ جو وہاں کا پاسٹر, جو کاہن ایلی تھا, جو پاسٹر تھا اس جگہ کا, وہ سمجھا نشے میں آئی ہوئی ہے. اس نے بولا, تو کب تک نشے میں رہے گی؟ اب مجھے بتائیں, یہ بات غصہ دلانے والی ہے نہیں ہے. کوئی بھی اوفینڈ ہو سکتا ہے. میں پہلے ہی دکھی ہوں, میں پہلے ہی اپنی زندگی سے بیزار ہوں, اولاد نہیں ہو رہی ہے, میں خدا کے گھر میں آ کے رو رہی ہوں, اور یہ آگے پاسٹر مجھے بول رہا ہے کہ تو نشہ کر کے یہاں پہ آئی ہے. میں نے ایک دفعہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے ہی آپ کا معجزہ آپ سے بہت قریب ہوتا ہے نا, کوئی نہ کوئی ایسی چڑھانے والی بات ہوگی جس سے آپ کا معجزہ دور ہو جائے. وہ عورت کو خداوند یسوع مسیح نے بولا, لڑکوں کی روٹی لے کے میں کتوں کو نہیں ڈال سکتا. چڑھانے والی بات تھی, لیکن وہ پی گئی اور اس کو اس کا معجزہ مل گیا. اس عورت نے بھی اس چیز کو دیکھا کہ یہ چرچ کا پاسٹر ہے, یہ ہیکل کا کاہن ہے, اور ہیکل کے کاہن کی ایک اتھارٹی ہوتی ہے, اور اتھارٹی کے خلاف ہم کبھی بھی نہیں بول سکتے. آپ سب کی زندگی میں خدا نے اتھارٹیز رکھی ہیں. دھیان سے سنیے گا, اسپریچول اتھارٹی رکھی ہے جو آپ کا پاسٹر ہے. اس کو پورا رائٹ ہے آپ کی زندگی کی, وہ کو بلیس بھی کر سکتا ہے, آپ کی زندگی کے لیے وہ لعنت بھی نکال سکتا ہے, کیونکہ اسپریچولی وہ آپ سے اونچے عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے. آپ کے گھر پہ فزیکل اتھارٹی ہے. کون ہے؟ آپ کے پیرنٹ ہیں.
وہ آج اگر آپ کو بولیں گے تو آپ کا ایڈریس چینج ہو سکتا ہے, اس دن آپ گھر نہیں آ سکتے, آپ دوست کے گھر میں جا کے رکیں گے, کیونکہ اتھارٹی ہے. گورنمنٹ میں اتھارٹی ہے, پولیس کو ہم سلام کرتے ہیں, گورنمنٹ کو ہم سلام کرتے ہیں, کبھی اتھارٹیز کے خلاف نہیں بولیں. میں شاید واحد بندہ ہوں جس نے کبھی نہ عمران خان کو گالی دی, نہ کون ہے زرداری صاحب کو گالی دی, نہ کبھی نواز شریف کو کری. میں جانتا ہوں یہ اتھارٹیز خدا کی طرف سے سیٹ ہیں, خدا نے اگر مقرر کیا ہے, ہم بول نہیں سکتے. اس عورت کو اچھے سے پتا تھا کہ یہ اتھارٹی والا بندہ ہے, میں نے اگر منہ کھولا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ پی گئی, اس نے بولا میں اپنے غم میں پہلے ہی ٹوٹی ہوئی ہوں, میں خدا سے دعا کر رہی ہوں. اور اسی ٹائم پہ اس آدمی کے کہنے نے بولا جا سلامت چلے جا, خدا تیرے دل کی مراد کو پورا کرے گا. There is an authority. میں اکثر اپنی زندگی میں نے چرچ کے اس میں دیکھا ہے, لوگ میرے سے کلیم کرتے ہیں پاسٹر جی ہم بہت پیار کرتے ہیں, آپ ڈانٹ بھی دیں گے تو ہم, اور میں نے کئی دفعہ ایسا دیکھا بھی ہے کہ اگر میں کسی چیز پہ ٹوکتا ہوں نا, لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں. نہیں, زبردستی نہیں کر رہا ہوں میں, اس لیے زیادہ انٹرفیئر نہیں کرتا ہوں, لیکن میں آپ کو بول رہا ہوں کہ کبھی بھی اتھارٹیز اگر آپ کو ڈانٹ رہی ہیں یا اتھارٹیز آپ کو کسی چیز کے لیے روک رہی ہیں, کیونکہ وہ آگے بہت کچھ دیکھ رہے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہا, آپ نے اتھارٹیز کے تابع ہونا ہے. ہاللیلویہ. اس عورت کا معجزہ اتھارٹی کے منہ میں تھا, اس نے بولا جا سلامت چلی جا تیرے. لیکن میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں, جو امپورٹنٹ بات ہے وہ سنیں. یہ عورت آئی تھی ایک بڑی ڈیمانڈ کے ساتھ, ایک بڑی وانٹ کے ساتھ آئی تھی, خدا کے پاس آئی ہے, رو رہی ہے, کیا چیز اسے چاہیے؟ اولاد چاہیے. اور بول کیا رہی ہے خدا کو؟ سنیے گا دھیان سے, خدا کو کیا بول رہی ہے؟ خداوند میں یہاں پہ آئی ہوں لینے کے لیے, لیکن میں تجھے دے کے جا رہی ہوں, اگر تو مجھے اولاد دے گا میں تیرے کو دے دوں گی. آپ سوچ سکتے ہیں ایسا کوئی سوچ سکتا ہے؟ ایسا کوئی فیتھ کسی کا آپ سوچ سکتے ہیں ایسا ہو؟ ایک چیز جو آپ کو ملتی ہے آپ اس میں سے خدا کو دیتے ہیں. جو چیز خدا آپ کو دیتا ہے آپ اس کو دیتے ہیں. لیکن یہ عورت کو ابھی کچھ ملا نہیں ہے, اس نے ایڈوانس میں خدا کو دے دیا, اور خدا آسمان پہ بیٹھا ہوا بولا کوئی مجھے روک نہیں سکتا اس عورت کو بلیس کرنے کے لیے, کیونکہ اس نے جو حرکت کری ہے مجھے اس کے لیے جو بیسٹ ہے مجھے اس کی زندگی میں, اس کے گھر میں اس کو دینا پڑے گا. ہاللیلویہ. کیونکہ اس کو ملے ہی نہیں ہے, ملے بغیر اس نے مجھے واپس کر دیا. اور خدا کیا بولتا ہے؟ مجھے فرسٹ چاہیے. اور اس نے بھی کیئر نہیں کری, اس نے بولا تو مجھے دے, میں تیرے کو واپس کر دوں گی, مجھے کیئر نہیں کرنی ہے اس کے بعد میری اولاد ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, لیکن تو مجھے دے گا میں تیرے کو واپس کر دوں گی, کیونکہ میں جانتی ہوں تو فرسٹ فروٹ پسند کرتا ہے, تو پہلوٹے پسند کرتا ہے, پہلوٹا تیرا. اور حقیقت میں اس عورت نے ایسے ہی کیا, 2 سال تک وہ بچے کو سنبھالتی رہی, دودھ پلاتی رہی. 2 سال کے بعد جا کے اس نے کاہن کو دے دیا, اور کاہن کے پاس وہ پروفیٹ, وہ نبی کاہن کے پاس پلا بڑا. سال میں 1 دفعہ جاتی تھی ملنے کے لیے. ہمارے چرچ میں ایک پاسٹر تھے ابراہم, انہوں نے بھی اپنی اولاد کے ایک ہی بیٹا تھا, چرچ میں دے دیا. سال میں 1 دفعہ جاتے تھے ملنے کے لیے. میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں, کوئی لاس نہیں ہے. آج آپ کو میں نے یہ سیکریٹ بتایا, کوئی لاس نہیں ہے. خدا کو آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, لیکن خدا آپ کی زندگی میں یہ ٹیسٹ رکھتا ہے اس لیے کہ آپ اس پہ عمل کریں, کیونکہ خدا آپ کو بلیس کرنا چاہتا ہے. آپ جب اپنے ماں باپ کو جا کے اپنی سیلری دیتے ہیں, ہم تو اپنی جب تک شادی نہیں ہوئی تھی یا ہم پاکستان میں تھے, ہمارا یہی تھا کہ ہم نے جو سیلری کمائی ہے اس میں سے 100 روپے بھی ہم نہیں رکھ سکتے تھے, ہم نے پورے لا کے اپنی ماں کے ہاتھ میں دینے ہوتے تھے. وہ دعا کرتی تھی, بلیس کرتی تھی, اور اس کے بعد ہمیں خرچے کے لیے پیسے ملتے تھے. تو یہ ایک اصول ہے, اس اصول کو اپنائیں کہ آپ کے پاس خدا نے جو کچھ دیا ہے نا, اس میں سے سارا کا سارا آپ کا نہیں ہے, اس میں سے سارا کس کا ہے؟ اس میں سے 10% خدا کا ہے. کم سے کم میں نے آپ کو پہلے بولا تھا, جو دہی دیتے ہیں وہ پہلے میل میں چلتے ہیں, لیکن جو دہی سے اوپر دیتے ہیں وہ دوسرے میل میں چلتے ہیں. سیکنڈ مائل, ہمیں سیکنڈ مائل میں چلنا ہے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. کتنوں کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ مشکل تو نہیں ہے؟ پریز دی لارڈ. بس میں ختم کرنے لگا ہوں. ایک قصہ سناتا ہوں. ایک بہت بڑا بزنس مین تھا, بہت بڑا بزنس مین. اس کی
بہت بہت ساری کمپنیز تھیں اور اس نے ایک بڑی خوبصورت سی دلہن لے کے آیا. شادی ہوئی نہیں, اس کی منگنی ہوئی اس لڑکی کے ساتھ, اور اس کے بعد اسے کسی بزنس ٹرپ پہ تقریباً 2 سال کے لیے اسے دوسرے ملک جانا تھا. اس نے 3 لوگوں کو اپوائنٹ کیا, اس نے بولا میں تمہیں 20 ہزار تمہیں سیلری دوں گا, تم نے میرے سارے بزنس کا دیکھ بھال کرنی ہے, بس کام صرف تم نے یہ کرنا ہے کہ جب تمہیں 20 ہزار میں سیلری دوں تم نے 2 ہزار میری منگیتر کو جا کے دینے. انہوں نے بولا ہم وعدہ کرتے ہیں ایسے ہی ہوگا. تو 1 سال کے بعد اس نے فون کیا اپنی منگیتر کو, اس کو پوچھا ہاں بھائی بزنس کیسے چل رہا ہے؟ اس نے بولا بزنس وغیرہ صحیح چل رہا ہے. اچھا وہ جو 3 لوگ میں نے اپوائنٹ کیے تھے وہ پیسے دے رہے ہیں؟ ہاں جی, جو پہلا والا آدمی ہے وہ برابر مجھے دے رہا ہے اور 2000 لا کے وہ دے دیتا ہے, لیکن دوسرے آدمی نے 5 مہینے دیے, اس کے بعد وہ غائب ہو گیا. تیسرے آدمی نے 6 مہینے تک دیا, اس کے بعد اس نے 2000 میں سے کم کرنا شروع کر دیا, اس نے 500 دینا شروع کیا, کبھی 1000 دینا شروع کیا. سمجھ آ رہی ہے؟ اب وہ شخص جب آئے گا وہ حساب لے گا نہیں لے گا کہ میں نے تمہیں آمدنی تمہاری کم نہیں کری ہے, میں نے تمہیں پورے دیے, تمہارا کام یہ تھا کہ تم نے میری ہونے والی بیوی کے لیے تم نے اتنے پیسے دینے. میں اور آپ کون ہیں؟ ہم کلیسیاں ہیں. ہم کون ہیں؟ خدا کی دلہن ہیں. خداوند یسوع مسیح ہمارا آنے والا ہے. اس نے مجھے اور آپ کو کیا بولا ہے کہ جب تک میں نہیں آؤں ذرا میری کلیسیا کا خیال رکھنا, جو کچھ میں دے رہا ہوں اس کا 10% تم نے دیتے رہنا ہے. اور آج مجھے پتا چلتا ہے ہاں جی فلاں شخص, رچی بھائی, نائلہ سسٹر ریگولر, کوئی ایبسنٹ نہیں. دوسرے بہت سارے لوگ ریگولر, کوئی ایبسنٹ نہیں. سوری میں نے نام لے لیا, کوئی ایبسنٹ نہیں, لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو شاید 2-3 مہینے چلتے ہیں اس کے بعد ڈراپ ہو جاتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو 2-3 مہینے برابر دیتے ہیں, اس کے بعد وہ اماؤنٹ کم ہونے لگ جاتا ہے. پلیز پوری دیا کی ذخیرہ خانے میں لے کے آؤ. ایک کانسیپٹ میں کلیئر کر دوں, بہت سارے لوگ بولتے ہیں جی میں نے دہی کی جو ہے نا اپنے چرچ کی کنسٹرکشن کے لیے دے دی ہے, پاکستان میں ہمارا چرچ بن رہا ہے, اس میں پنکھے لگوانے ہیں, کارپیٹ لگوانے ہیں, لائٹیں لگوانی ہیں, تو میں نے دہی کی وہاں پہ دے دی ہے. دھیان سے سن لیں, خدا کے پیسے کو آپ نے خدا کو دینا ہے. چرچ میں لگانے کے لیے آپ کے پاس ابھی بھی 90% ہے, اس میں سے آپ نے چرچ کی ہیلپ کرنی ہے. آپ نے کسی بیوہ کی, یتیم کی شادی کرنی ہے, ہیلپ کرنی ہے, آپ کے پاس 90% ہے. خدا نے بولا ہے یہ غریب تمہارے پاس ہمیشہ رہیں گے لیکن میں ہمیشہ تمہارے پاس نہیں ہوں. اس عورت نے یہ جو مہنگا پرفیوم میرے اوپر توڑا ہے, اس نے میرے بریل کا انتظام کر دیا ہے, اس نے میرے موت کا آلریڈی انتظام کر دیا ہے. تو یہ غریب غربا ہمیشہ ہمارے پاس رہیں گے, لیکن آپ کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ میں نے کیا خدا کو دینا ہے اور کیا خدا کو نہیں دینا. اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں, ٹائم ہو گیا, میں دعا کرتا ہوں. ہاللیلویا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید پرانے عہد نامے کی بات ہے, لیکن ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, نہیں تو میں آپ کو حوالے دے دیتا کہ پرانا عہد نامہ موسیٰ کے ٹائم پہ آیا, لیکن موسیٰ سے پہلے بھی لوگوں نے دہیکیاں دی ہیں, موسیٰ سے پہلے بھی یہ رسم چل رہی ہے اور نئے عہد نامے تک یہ رسم چل رہی ہے. خداوند آسمانی باپ, میں شکر گزار ہوں خداوند آج اس سارے چرچ کے لیے, ان سارے لوگوں کے لیے جن کو خداوند آپ دور اور نزدیک سے یہاں پہ لے کے آئے. میں خداوند اس بات کے لیے نہیں کہ ہمیں چرچ میں کسی پیسوں کی ضرورت ہے یا مجھے پیسوں کی ضرورت ہے خداوند, بلکہ اس بات کے لیے کہ اس میں ان لوگوں کی بلیسنگ شامل ہے. اگر یہ دیں گے خداوند تو یہ بلیس ہوں گے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ہم دے ہی نہیں سکتے, وہ زندگی بھر دے ہی نہیں سکتے, کیونکہ آپ کی بلیسنگ کا تعلق ہی اس بات سے ہے کہ آپ جیسے ہی دینا شروع کریں گے بلیسنگ آنا شروع ہو جائے گی. لیکن اگر آپ روکنا شروع کر دیں گے اور بولیں گے میری حالت نہیں ہے ایسی, میں کر نہیں سکتا, تو لائف ٹائم یہی رہے گا. اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ آپ کا ہاتھ ہمیشہ خدا کے لیے کبھی بھی نہ اٹھے. آسمانی باپ, میں سارے بہن بھائی بچے جتنے یہاں پہ جمع ہیں, میں خداوند آپ کا بڑا ہوا ہاتھ ان کے اوپر مانگتا ہوں. خداوند اگر ان لوگوں سے کوئی غلطی خطا ہو گئی ہے یسوع کے نام سے خداوند اپنے بچوں پہ رحم کیجئے. خداوند یہ جانتے نہیں تھے اور انہوں نے یہ سارے باغ کے پھل کھائے, جبکہ خداوند آپ نے بولا تھا باغ کے سارے پھل کھانا لیکن ایک پھل نہیں کھانا جو بیچ میں لگا ہوا ہے. خداوند وہی ہماری ٹائٹ ہے جس پہ خداوند آپ نے بولا ہے سب کھاؤ
لیکن اس کو نہیں کھانا، اس کو نہیں کھانا، کیونکہ اس میں ہمارا فیوچر ہے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند میں ان سب کے لیے خداوند بے شمار برکتیں مانگتا ہوں یسوع کے نام سے۔ خداوند آپ میرے دل کو جانتے ہو، میرے دماغ کو جانتے ہو۔ خداوند میں یہاں بیٹھ کے کسی کی طرف انگلی اٹھا کے ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، میں خدا کے کلام کو پھیلا رہا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں خداوند اگر کوئی شخص بھی کہیں سے بھی اس میسج کو اپنے لیے پرسنل لے رہا ہے، خداوند آپ کا روح اس کے زندگی میں ابھی کام کرے اور ساری افینسز کو خداوند ابھی ختم کرے، اور وہ خداوند احباب آپ کے کلام پہ عمل کرنے والے ہوں۔ یسوع کے نام سے خداوند اپنے بچوں کو بلیس کیجئے۔ خداوند 10% کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں جب ہم 10% دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں کتنا کچھ پرومس ہمارے لیے ہے۔ آسمان کی کھڑکیاں کھلتی ہیں اور شیطان ہمارے گھرانے سے دور ہوتا ہے۔ زمین کا پیداوار ہماری جو ہم زمین پہ کام کر رہے ہیں، کوئی ہماری ایسی چیز نہیں ہے جو ہم حاصل نہ کر سکیں، ہر چیز کو خداوند پورا کرتا ہے۔ خداوند میں سب کے لیے آپ کی برکت چاہتا ہوں یسوع کے نام سے۔ خداوند یہ چرچ خداوند بے شمار چرچز کو پالنے والا ہو۔ پاکستان، انڈیا میں بے شمار چرچز ہیں جن کو فائنینسز کی ضرورت ہے۔ خداوند ہم اتنے فائنینسز ہمارے پاس ہوں کہ ہم چرچوں کو خداوند احباب بلیس کر سکیں، ہم لوگوں کو بلیس کر سکیں، ہم خداوند مشنریز کو خداوند دوسرے ملکوں میں بھیج سکیں، اور یہ سب ممکن ہے تب جب خداوند ہم مل کے خداوند آپ کی دلہن کا خیال رکھیں، ہم مل کے خداوند اس وعدے کو پورا کر سکیں ایمانداری کے ساتھ جو خداوند آپ نے اپنی دلہن کے لیے رکھا ہے۔ خداوند میں آپ کا شکر کرتا ہوں کہ آپ نے میرے میں رہ کے ان سے بات کری۔ میرا ایمان ہے یہ کلام کوئی ان کے دل سے چرانے والا نہیں ہوگا۔ یسوع کے نام سے یہ ان 3 میں سے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو 2 بعد میں بیک سلائیڈ ہو گئے، بلکہ ایک اس شخص کی طرح ہو جو بالکل ڈٹا رہا اور کمٹمنٹ کے ساتھ خدا کے ساتھ جڑا رہا۔ یسوع کے نام سے خداوند ہمیں کمیٹڈ لوگ اس چرچ میں خداوند دیجیے۔ آپ کا شکر کرتا ہوں یسوع مسیح کے جلالی اور قدرت والے نام سے مانگتا ہوں، آمین آمین۔